You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान फयाज़ वलाना आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन कराम, आपको याद होगा कि गुज़श्ता हफ़्ते हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी जनाब मोहसिन गुराया साहब। मोहसिन गुराया साहब का लंबा चौड़ा तारफ़ है, इनका और मेरा एक अपना हमारा रिश्ता बतौर सहाफ़ी बतौर कुलीग भी है। आज से कोई 30-32 साल पहले हम पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के उस वक्त के सफ़े अव्वल के अखबार रोज़नामा ख़बरें में, ये लाहौर में चीफ़ रिपोर्टर थे और मैं इस्लामाबाद में चीफ़ रिपोर्टर था। इनके हाथ में और इनके मातहत और इनकी साथ काम करने वाले एक लंबी फहरिस्त है सीनियर सहाफ़ियों की, जो इस वक्त वहाँ बहुत अहम ओहदों पे काम कर रहे हैं। इसी तरह मेरे साथ काम करने वाले इस्लामाबाद में कुछ उनमें से इस्लामाबाद में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम कर रहे हैं, कुछ बतौर चीफ़ रिपोर्टर, कुछ बतौर ब्यूरो चीफ़, कुछ बतौर डायरेक्टर न्यूज़, और उनमें से एक आध मुश्ताक मनहास जैसे हमारे साथी तो मिनिस्टर तक चले गए और शायद अगले इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टरशिप के भी उम्मीदवार हैं। हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ भी हैं और बाकी उन तमाम दोस्तों के साथ भी जो सियासत में हैं और सहाफ़त में हैं। लेकिन मुश्ताक मनहास जैसों को क्रेडिट इसलिए जाता है कि वो जब सियासत में जाना चाहा उन्होंने तो उन्होंने सहाफ़त को कुल्ली तौर पर खैराबाद कह दिया और फिर सियासत में चले गए। हमारी पाकिस्तान की सियासत में ये हो गया है इस वक्त सहाफ़त में कि हम में से क्लियर कट वहाँ दो ग्रुप्स में हम तकसीम हो गए हैं। हमें टेलीविज़न चैनल ऑन होने से पहले पता होता है कि आप फ़लाँ चैनल पे जा रहे हैं तो वहाँ आपको प्रो इमरान खान मिलेगी कहानी या अगेंस्ट एंटी इमरान खान कहानी मिलेगी, प्रो नवाज़ शरीफ मिलेगी या एंटी नवाज़ शरीफ कहानी मिलेगी। हम चैनल ही उसी को ऑन करते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। हम दूसरी तरफ की स्टोरी ना देखना चाहते हैं ना सुनना चाहते हैं। और जब चैनल पे कोई जर्नलिस्ट सामने आता है, हम उसका फेस देख के हमें पता चल जाता है कि ये बंदा आज इमरान खान के हक़ में बोलेगा या ख़िलाफ़ बोलेगा। ये कैसी जर्नलिज्म है? जर्नलिस्ट को तो ऐसा होना चाहिए कि उसे इशू टू इशू, टॉपिक टू टॉपिक, डे टू डे अफेयर्स पे, एवरी डे अफेयर्स पे, हर इशू पे ऑनेस्टली अपना ओपिनियन देना चाहिए कि ये फ़लाँ मामले में फ़लाँ पॉलिटिकल पार्टी ने या फ़लाँ पॉलिटिकल लीडर ने क्या इख्तियार किया अपना रवैया, उसका रवैया ठीक था या गलत था। लेकिन हम लोगों ने तो ठेके लिए हुए हैं। ये जो ठेकादारी की जो सहाफ़त है, ये जो नस्ल दर नस्ल ठेके लिए हुए हैं हमारे जर्नलिस्टों ने, उस पर मोहसिन गुराया साहब से आज पूछते हैं। वेलकम बैक जनाब, बहुत शुक्रिया। आप ये जो ठेकेदारी सहाफ़त है, ये कब से हमारे यहाँ इसका रवाज हुआ है और कौन इसका बानी है? देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई हम जर्नलिस्ट तो इसके बानियों में नहीं है। बुनियादी तौर पे ये भी क्रेडिट जो है ना, ये ठेकेदारी सहाफ़त जो शुरू करने का, ये हमारे सियासतदानों को ही जाता है। सियासतदानों में बात मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से शुरू हुई है या उससे पहले ये काम हो गया था शुरू? नहीं, थोड़ा सा काम उनसे पहले शुरू हो गया था जनरल ज़िया-उल हक़ ने। उन्होंने देखिए जनरल ज़िया-उल हक़ ने ये किया था कि उन्होंने सो कॉल्ड अपने साथ जो है ना, जो राइट के, वो समझते थे कि मैं राइट का हूँ, और जितने उस वक्त अगर आप गौर करें तो हमारे, मैं नाम नहीं लूँगा, सीनियर उनके बहुत करीब थे, बल्कि उन्होंने उनमें से चंद एक को मिनिस्टर भी बनाया था। बिल्कुल। तो ये काम वहाँ से शुरू हुआ और उसके बाद इसको पीक पे ले जाने में और लफाफा जर्नलिज्म में वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अहम किरदार अदा किया था। देखें, हमारे मुल्क की सियासत को अगर आप फयाज़ वलाना साहब देखें ना, उसमें उतार चढ़ाव इतनी आए, उसमें इस्टेब्लिशमेंट का रोल कह लें या ना कहें, कि लोगों को तो याद है सब कुछ। कहते हैं ना कि तुम्हें, मुझे याद सब है, ज़रा ज़रा तुम्हें याद हो कि ना याद हो। एक वक्त था कि पूरे पाकिस्तान में जो पीपल्स पार्टी थी, वो पीपल्स पार्टी एक साइड पे होती थी। भुट्टो का अगर आप याद करें, भुट्टो अकेला होता था और सारी जमातें उसके ख़िलाफ़ हो गई थी, और सारी जमातें उसके ख़िलाफ़ मिलके इलेक्शन, अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद बना था जिसमें 9 सितारे थे। एक तरफ भुट्टो अकेला था, उसके बाद फिर देखें आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ। फिर एक वक्त आया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पीक पे गए, तो कभी उनके ख़िलाफ़ NDM बनी, कभी कोई PDM, पता नहीं क्या क्या। उन्होंने भी तो देखे ना, वो मैं पंजाब की वो लग गया दाग, तेरी पागनों लग गया दाग, जाग पंजाबी जाग का नारा लगाया था। उन्होंने तो असबियत का सहारा लिया। नहीं, वो देखें, वो भी असबियत जो है उस पर मैं बाद में आपको बात करता हूँ, कि मैं सिर्फ ये थोड़ा सा जायज़ा ले लूँ कि एक तरफ वो इतने ताकतवर और इतने मकबूल हो गए कि अकेले वो होते थे और सारी जमातें जो है ना उनके। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर हमने अब देखा दौर कि इमरान खान अकेला है और सारी जमातें, अब देखें ना कि पता नहीं 13-14 जमातें
بالکل پتہ نہیں کتنی جماعتیں اس اکیلے بندے کے خلاف ہیں. ایسے ہی. یہ ہماری جو سیاست ہے اس کا اتار چڑھاؤ ہے. اب اسی سیاست کے اتار چڑھاؤ کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری صحافت بھی ڈیوائیڈ ہوتی ہے. اب ہو یہ گیا ہے کہ ہم نے اپنے لیڈرز کو، جس طرح آپ ذکر کر رہے تھے کہ ان کو فرشتہ بنا دیا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرز جو ہے نا، غلطیاں تو ان سے بھی ہوتی ہیں، وہ بھی انسان ہیں. ہم ان کو اگر فرشتہ صفت بھی کہہ دیں تو ٹھیک ہے، لیکن فرشتہ نہ بنائیں. ان کو ہم فرشتہ بنا دیتے ہیں، اس کے بعد ہم تنقید کریں، کوئی دوسرا تنقید کرے تو وہ ان کو گوارا نہیں ہوتا. لیکن اس وقت جتنا برا حال ہماری صحافت کا ہے، شاید میں نے تو اپنے 32 سالہ جرنلزم کے دور میں نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، کہ وہی بات کہ ہم ایک ٹی وی چینل تو دور کی بات ہے، ایک جرنلسٹ، ایک اینکر، ایک تجزیہ نگار جب بات شروع نہیں کی ہوتی تو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے، کیا کہنا ہے. بالکل. تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صحافت کا جتنا ابتر اور جتنا کیا اس کو میں کہوں گا کہ اس قسم، یہ تو جتھے بازی ہوئی نا، جتھے بنا لیے ہم نے. ایک جتھا میاں نواز شریف صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے، ایک جتھا جو ہے عمران خان اور ہمارے کچھ لوگ ہیں. دیکھیں ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ فلاں کو مفادات وہاں سے ملے ہیں، بعد میں دیکھیں جی کہ اس جماعت نے اس جرنلسٹ کو تو اس نے چیئرمین پیمرا لگا دیا، چیئرمین پیمرا لگا دیا، منسٹر لگائے، اس کو ہم نے ایمبیسڈر لگا لگائے، دیا، اس کو ہم نے پنجاب میں یہ سفیر لگائے. تو یہ دیکھیں کہ یہ جو کام ہے، جب سیاستدانوں نے ہمیں اس کام کے لیے جو ہمارا کام تھا وہ چھوڑا ہی نہ، ہمیں صحافت سے نکال کے کہیں سرکاری نوکری میں بھیج دیا، کہیں ہمیں دوسرے ملکوں میں بھیج دیا، تو پھر یہ تو ہونا ہی چاہیے تھا. اور اب آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت پیک ہے. آپ کسی جرنلسٹ کا نام لیں، چلے میں اور آپ تو دور کی بات ہے، ہم تو جرنلسٹ ہیں نا، ہمیں تو پتہ ہے کہ وہ کہاں سے بول رہا ہے. بالکل. ایک عام بندہ جو ہے نا، عام آدمی کو پتہ ہے، عام آدمی کو بھی پتہ ہے کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے اور اس نے کیا بات کرنی ہے. بالکل. سو یہ ہے کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنی صحافت کا، سیاست کا. اچھا، سیاستدان تو ہمیں نظریے والی بات بہت پیچھے رہ گئی کہ کبھی نظریے پہ سیاستدان لڑتے تھے، اب تو صرف کرسی کے لیے لڑتے ہیں، نظریہ تو کہیں نظر نہیں آتا. میں آپ کو بتاؤں، جرنلسٹ بھی اسی طرح نظریے سے ہٹ گئے. دیکھیں اس وقت کیا ہوتا تھا، یہ بڑا نظریاتی مسلم لیگی ہے، یہ بڑا نظریاتی پیپلی ہے، یہ بڑا نظریاتی جماعت اسلامی ہے. بالکل. یہ لفظ جو آج کا طالب علم ہے، جو آج کا ریڈر ہے، یا جو آپ کا، اس کو تو پتہ ہی نہیں یہ نظریات ہوتے کیا تھے. دیکھیں ہماری جماعتوں نے وہ نظریات چھوڑ دیے، نظریاتی صحافت ختم ہوگی، نظریاتی سیاست ختم ہوگی. نہیں، آج آپ دیکھیں میاں جاوید لطیف کا نام لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ میاں صاحب کا وفادار ہے. عطا تارڑ ہے، یہ میاں صاحب کا وفادار ہے. یہ عظما بخاری، جو عظما نہیں کہتی ہیں، عظما بخاری اپنے آپ کو کہتی ہیں، یہ میاں صاحب کی وفادار ہیں. ہنا پرویز بٹ ہے، یہ میاں صاحب کی وفادار ہیں. یہ وفاداریوں سے انہیں کیا جاتا ہے، ان کے اس سے نہیں دیکھا جاتا. زلفی بخاری یہ عمران خان صاحب کا دوست ہے جی، یہ فلاں جو ہے یہ عمران خان صاحب کا دوست ہے. دوستیاں اور وفاداریاں ہیں، نظریے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے فیاض ولانا صاحب کہ جس سیاسی جماعت میں ان کی اپنی انر میٹنگز میں کوئی خلاف توقع بات، یا جو میاں صاحب کے یا عمران خان صاحب کے یا زرداری صاحب کے ان کے خلاف بات کرنے کا مزاج کسی کے میں حوصلہ ہی نہ ہو، مزاج کے، تو پھر تو یہی حال ہونا تھا. دیکھیے ایک وقت ہوتا تھا کہ لوگ پیپلز پارٹی کو، یہ میں کریڈٹ ضرور دوں گا کہ اس میں یہ حوصلہ ہوتا تھا کہ اس کے جیالے اور اس کے کارکن اپنے لیڈر کے خلاف، اپنے کسی منسٹر کے خلاف، اپنے کسی اسپیکر کے خلاف وہ بات کرتے تھے اور ببانگے دہل کرتے تھے. بالکل. اور بڑے مجمع میں کرتے تھے. وہ حوصلہ ہوتا تھا اور وہ لیڈر بھی سنتا تھا. آج تو نہ وہ لیڈر سنتا ہے نہ وہ کارکن. دیکھیں اگر ایک بڑے سے بڑا نظریاتی کارکن، بہت آپ اعتزاز احسن صاحب کی بات کر لیں کہ اگر وہ اپنی جماعت کے کسی دوسری جماعت کے کسی بندے کی صحیح بات کو سپورٹ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اس کو تو شاید نکال دیا جائے. سو ہمارے ملک کا سیاست کا کلچر، جس طرح ہم صحافت کی بات کی، وہ کلچر اب ختم ہو چکا ہے. وہاں تو ایسی اس وقت سیاست ہے کہ اگر ان کو پتہ ہے جی کہ اگر یہ پرائم منسٹر انہوں نے بننا ہے، میں نے تنقید کیا تو انہوں نے تو اپنی کابینہ میں مجھے نہیں رکھنا. بالکل. تو ظاہر ہے کہ کیبنٹ میں بھی ویسے لوگ آنے ہیں جو بالکل خوش آمد. تو دیکھیں وفاق میں یا پنجاب میں یا کسی بھی صوبے میں جو کیبنٹ ہوتی ہے، الٹیمیٹ ڈیسیژن تو اس نے لینی ہوتی ہیں. اور جب ان کے جو پرائم منسٹر نے یا چیف منسٹر نے ایک بات کرتی، کسی میں حوصلہ ہی نہیں ہے کہ اس کے خلاف یا کوئی اچھی تجویز دینی ہے،
تو پھر تو یہی اسی قسم کی جو ہے نا سیاست ہوگی جس طرح کی آج ہو رہی ہے. ناظرین کرام، محسن گرائے صاحب کا ایک اور کمال یہ ہے کہ پاکستان کے جرنلسٹوں میں سے معدود چند جرنلسٹ ایسے ہیں جن کی واقعی بیوروکریسی میں بھی بہت زیادہ ان روٹس ہیں. لاہور میں رحمت علی رازی صاحب، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، رحمت علی رازی صاحب کا بہت کمال تھا کہ پاکستان کی بیوروکریسی پہ ان کی بڑی گرپ تھی. جس طرح کہ اسلام آباد میں عامر الیاس رانا ایک جانا پہچانا نام ہے بیوروکریسی کے حوالے سے، ایک ایک بیوروکریٹ کی ساری ہسٹری ان کے پاس ہوتی ہے. اسی طرح محسن گرایا صاحب کے پاس بھی پاکستان کی بیوروکریسی کا بہت کچا چٹ ہے. جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سیاست اور صحافت جو ہے وہ ذاتی مفادات تک محدود ہو گئی ہے، نظریہ بہت پیچھے رہ گیا ہے، اسی طرح کیا ہماری بیوروکریسی بھی ڈیٹریٹ نہیں ہوئی دن بدن؟ بہت برا حال ہو گیا بیوروکریسی. میں آپ کو بتاؤں فیاض بھائی کہ بیوروکریسی ختم ہو چکی. اب پاکستان میں بیوروکریسی نام کی وہ تو دیکھیں بیوروکریٹ کا کام کیا ہوتا تھا. میں پرانے بیوروکریٹس کے پاس بیٹھتا تھا جب ہم نے نیا جرنلزم شروع کی تو وہ کہتے تھے کہ بیٹا جو بیوروکریٹ فائل پر نو لکھنے کا حوصلہ نہ رکھتا ہو نا اس کو بیوروکریسی سے چلے جانا چاہیے. بالکل. آج آپ کو بیوروکریسی کی طرف سے نو کہنے کی کسی میں ہمت نظر ہی نہیں آئے گی. دیکھیں اور اس سے آگے بڑھ کے کیا کیا، اور یہ بھی کریڈٹ میاں صاحب کو جاتا ہے ماشاءاللہ کہ انہوں نے بیوروکریسی میں ڈویژن کر دی ہے کہ یہ نون کی بیوروکریسی ہے، یہ اینٹی بیوروکریسی ہے، یہ پیپلز پارٹی کی بیوروکریسی ہے، یہ کاف کی بیوروکریسی ہے، یہ پرویز لائی کی بیوروکریسی ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا اس کی وجہ سے ملک کو نقصان ہوا ہے اور ہو رہا ہے کہ آپ ایسے بیوروکریٹس کا انتخاب کرتے ہیں کہ جو آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں. وہ عملی طور پہ میں کہوں کہ پنجاب میں اور پنجاب کی بیوروکریسی جو ہوتی تھی اور وہی وفاق میں راج کرتی تھی، اور یہ میتھ تھی کہ پنجاب کی بیوروکریسی اور بعد میں وہی وفاق کی بیوروکریسی کسی دو نمبر کام کو ہونے نہیں دیتی تھی، یہ بند باندھ دیتے تھے. بالکل. یہاں یہ فائل کے ذریعے یا اپنے دلائل کے ذریعے یا پیار محبت کے ذریعے اپنے پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کو یہ باور کراتے تھے کہ یہ کام غلط ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے. بالکل. اب وہ بیوروکریٹ کہتا ہے کہ میں نے 2 دفعہ نہ کی تو تیسری دفعہ میں تو OSD ہوں. بالکل. تو اس نے بھی اپنی معراج جو ہے نا وہ اپنی سیکٹریشپ کے ساتھ اپنی پوسٹنگ کے ساتھ منسوخ کر دی ہے. یہ منصوبیت جو اس نے کی ہے یہ اس نے ہمارا پٹھا بٹھا دیا ہے. آج آپ اٹھا لیں پنجاب میں، آپ اٹھا لیں مرکز میں، آپ سندھ کی بیوروکریسی کا تو حال ہی کوئی نہیں ہے نا. بہت وہاں تو بیوروکریسی باقاعدہ مل کے سیاستدانوں کے ساتھ کرپشن کرتی ہے. لیکن پنجاب اور وفاق میں اگر میں کہوں کہ کرپشن نہیں کرتے کچھ لوگ، نہیں بھی اچھے بھی ہیں، تو وہ زیادہ دیر تک سامنے نہیں کر سکتے. نہیں، ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، OSD بنا دیا جاتا ہے. پچھلے دنوں میں ہمارے پنجاب میں یہ انوکھی مثال تھی کہ چیف سیکرٹری بھی رخصت پہ چلے گئے اور IG بھی رخصت پہ چلے گئے. کیوں؟ کہ وہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے جو حکومت ان کو کہہ رہی تھی. اگلی بات یہ ہے کہ اگر وہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے تو ان کو بھی یہ چاہیے تھا کہ پھر وہ چھوڑ دیتے نا، چمٹے نہ رہتے، جا کے وفاق میں چلے جاتے یا کہیں اور چلے جاتے، یا کم از کم اس وقت تک اپنی جو جونیئر بیوروکریسی کی اس کا ساتھ نہ چھوڑتے. انہوں نے ساتھ چھوڑا، جو جب اپنا چلے گئے چھٹی لے لی تو پیچھے تو سارا کچھ جو کام انہوں نے روکا ہوا تھا وہ سارا بند ہی ٹوٹ گیا. تو یہ بہت ہماری بدقسمتی، بیوروکریسی میں بھی کرپشن آ گئی، پولیس میں بھی آ گئی، اور پھر کیا یہ سلسلہ ہماری عدلیہ کی طرف بھی چلا گیا؟ کیونکہ پھر یہ ججز کی سلسلہ انہیں انفلوئنس کرنا شروع کر دیا گیا. اور حتیٰ کہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے ہاں CSS ایک سیکشن افسر کے لیے تو CSS کر کے آنا ضروری ہے، یا آرمی میں بھی ایک سلیکشن کا طریقہ ہے اور وہاں سے لیفٹیننٹ، سیکنڈ لیفٹیننٹ، اور پھر ان کے بورڈز ہوتے ہیں اور سارا سلسلہ. لیکن ججز آپ جو ہے حکومت مرضی سے اپنے سینئر وکیلوں کو اٹھا کے تو ہائی کورٹ میں جج لگا دے اور پھر وہاں سے وہ سینئرٹی کے بیس پہ سپریم کورٹ میں آ جاتے ہیں، اور پھر دیکھے وہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی بن جاتے ہیں، اور بعد میں پھر ہم انہیں ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ وہ جو ڈیم کے پیسے کدھر گئے اور فلاں کیا ہوا فلاں. ڈیم تو آج کی چلیں بات ہے ریسنٹلی. آپ کو پتہ ہے جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب جو تھے، بالکل ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان تھے جی، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے غلام اسحاق خان صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کی اسمبلی تحلیل کر دی، انہوں نے اسمبلی بحال کر دی. اس کے بعد وہ ہیرو بن گئے، اور ہیرو ایسے بنے کہ چیف جسٹس سے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نہ کچھ دیں، تو میاں نواز شریف صاحب نے انہیں کرکٹ بورڈ کا سربراہ لگا دیا. آپ اندازہ کریں کہاں چیف جسٹس آف پاکستان اور کہاں کرکٹ کنٹرول بورڈ. تو میں کہتا ہوں کہ میں کیا کہوں ہمارے جسٹس صاحبان کے بارے میں، ہمارے پر چلتے ہیں.
توہین عدالت جو ہے نا اس کی تلوار لٹکی ہوتی ہے. لیکن وہ آپ نے بڑی درست بات کی ہے, یہ تو ہونا چاہیے. دیکھیں جو ایک سول جج ہے, اگر اس کا ایگزام ہے اور اس نے سول جج نے بعد میں سینئر سول جج بننا ہے, انہیں پروموٹ کر کے اوپر لے جائیں نا, ایڈیشنل سیشن جج بننا ہے اور سیشن جج بننا ہے تو اس نے ریٹائر ہو جانا ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ اس سے جو ہائی کورٹ میں کیوں نہیں لے کے جاتے؟ اس سے جو بڑی بیوروکریسی ہے, جو ہائی کورٹ ہے, جو سپریم کورٹ ہے, وہاں میں اٹھاتا ہوں اپنے چیمبر کے کسی بندے کو, یا جو میرا ایک وکیل رہا تھا جو ساری زندگی میری خدمت کرتا رہا ہے, تو میں اس کو, تو کیا وہ میرے خلاف کیا فیصلہ دے گا؟ پھر آپ فیصلے دیکھ رہے ہیں نا کہ عدالتوں کے فیصلے ایسے ہی آ رہے ہیں اور پھر لوگ اس پہ انگلیاں بھی اٹھا رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ریفارمز ہونی چاہیے, بڑی میجر لیول کی جو ہے نا عدلیہ میں ریفارمز ہونی چاہیے. اور سب سے بہتر بات تو یہی ہے کہ آپ اس طرح ٹیئر بنا دیں نا, آپ سول جج کا ٹیئر رکھیں سیشن جج تک, اس کے بعد ایڈیشنل سیشن جج کو ہم بھرتی کریں, اس کو آپ سپریم کورٹ کے جج تک لے کے جائیں. تو یہ تبھی جا کے یہ ممکن ہے, جب تک ہم خود چوز کرتے رہیں گے نہیں. باقی ایسے فیصلے فارن سروس میں آپ سول سروس کمپٹیشن اس کے سی ایس ایس کے ایگزام کے تھرو لے کے آتے ہیں, ڈی ایم جی میں سی ایس ایس کے ایگزام کے تھرو آتے ہیں, کامرس اینڈ ٹریڈ گروپ ہے, کامرس گروپ ہے, کسٹمز گروپ ہے, ہر جگہ پہ پولیس سروس ہے, ہر جگہ آپ سی ایس ایس کرا کے لے کے آتے ہیں. تو ججز کو بھی لے آئیں. یہ کام تو صرف سیاست میں ہوتا تھا کہ کوئی تربیت نہیں ہے بس, اور ایم پی اے بن گئے ہیں اور منسٹر بن گئے ہیں. تو یہی حال ہماری عدلیہ میں تھا کہ کوئی اس کی تربیت نہیں کی ہوئی, کوئی اس نے ایگزام نہیں دیا ہوا, کسی وزیر اعظم کے وہ پسندیدہ تھے, وہ جج بن گئے, اس کے بعد وہ چیف جسٹس بن گئے. تو یہ زیادتی ایک اس شعبے میں ہوئی ہے. پھر اب آتے ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کی طرف. آپ دنیا بھر میں وزٹ کرتے رہتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز یہاں سے پیسے تو بھیج رہے ہیں, ہم یہاں سے ووٹ کا حق بھی مانگ رہے ہیں ان سے, کیا پیسوں اور ووٹ کے علاوہ ہم ایکسپرٹیز وہاں نہیں بھیج سکتے؟ اور کیا ہماری ایکسپرٹیز گورنمنٹ آف پاکستان کو کوئی چینل نہیں ایسا بنانا چاہیے کہ ہماری ایکسپرٹیز لے؟ فار ایگزامپل یہاں آئی ٹی میں لوگ ہیں, یہاں انجینئرنگ میں ہیں, یہاں ایجوکیشن میں لوگ ہیں, یہاں میڈیا میں لوگ ہیں, ہر شعبہ زندگی میں یہاں ہم بات کر رہے ہیں. اوورسیز پاکستانی دنیا بھر میں بیٹھ کے اپنی خدمات دے رہے ہیں, لیکن ہماری ایکسپرٹیز پاکستان میں لینے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے, کوئی اویلیبل ہی نہیں ہے, کوئی سسٹم ہی نہیں ہے, کوئی چینل ہی نہیں ہے. اس کی وجہ, اس کا کیا طریقہ؟ اس کی وجہ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہماری اپنی ایکسپرٹیز ہے اس کو ہم ایکسپورٹ کریں, باہر بیچیں. اس کے لیے دیکھیں نا کہ ایک ہمارے کوئی ایسا شعبہ کام ہی نہیں کر رہا. سیکنڈلی جو ہمارے تھوڑے بہت لوگ یہاں آتے ہیں, ہم کون سی موٹیویشن کرتے ہیں؟ اب دیکھیں, ایک ہونا چاہیے کہ ہمارا ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے, تو اس کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ یار کس ملک میں کون سی تعلیم کے لیے مواقع زیادہ ہیں اور ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں جانے چاہیے. بالکل. میں حیران ہوں کہ ہمارے اگر کینیڈا میں جائزہ لیں تو 5 اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو ہمارے ہمسایہ ملک سے 500 آ جاتا ہے. بالکل ایسا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے ملک کا نقصان ہو رہا ہے, کسی کو غرض ہی نہیں ہے کہ کیا بنے. تو میں, اور اس میں سب سے جو میجر رول ہے ہمارے جو سفارت خانے ہیں, ہمارے جو قونصلیٹ ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ قونصلیٹ اور سفارت خانوں کو بھی کوئی اتنی ہم نے بنایا ہوا ہے کہ ان کی تربیت کی ہوئی ہے کہ وہ یہ کام بھی کریں. وہ تو ایک اپنی سفارتکاری ضرور کرتے ہیں, لیکن جس طرح ہم لیبر کے لیے لیبر اتاشی رکھ لیتے ہیں, پریس کے لیے پریس اتاشی رکھ لیتے ہیں, تو آج تک کہیں ایجوکیشن کا اتاشی ہم نے نہیں رکھا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایجوکیشن کے اتاشی رکھے جائیں تو لوگ پاکستان سے پڑھنے کے لیے دوسرے ملکوں میں آئیں, اور پھر ہم ایسا کام کریں کہ ان کو راغب کریں پاکستان میں جا کے وہ کام کریں. ہوتا یہ ہے نا کہ وہاں سے جو خود ہی آ جاتے ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان تو کوئی سپورٹ کرتی نہیں ہے, تو پھر وہ سوچتا ہے کہ میں نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے, تو پھر وہیں وہ ٹک جاتے ہیں اور اسی ملک کے لیے وہ کام کرتے ہیں. بالکل. اچھا, یہاں جب آپ اس پہ اوورسیز پہ ہم آ گئے ہیں, یہ جو ووٹنگ رائٹس کی بات ہے, کیا یہ حق ہے, یہ ملنا چاہیے ووٹنگ رائٹ ہمیں؟ میں کہتا ہوں کیوں نہیں ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. دیکھیں, یہ دور جو ہے نا آئی ٹی کا دور ہے, یہ جدیدیت کا دور ہے. یہ پرانا تو ہے نہیں ہے کہ میں نے فلاں جگہ, میں اب کینیڈا میں دیکھتے ہیں یہاں الیکشن ہوتے ہیں, ایک بندہ اگر اس کا ووٹ مسیساگا میں ہے تو میں نے دیکھا وہ واٹرلو میں بھی اپنا ووٹ ڈال رہا ہے, وہ کسی اور صوبے میں بھی جا کے اپنا ووٹ ڈال رہا ہے اپنے حلقے کے لیے. تو اگر پاکستان کے لوگ جو ہیں نا, جو پاکستان کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں, ہمیں ان کو یہ حق دینا چاہیے, ہمیں ان کا یہ کردار تسلیم کرنا چاہیے. ایک بندہ, میں پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو سہارا دینے کے لیے میں کروڑوں ڈالر یہاں سے بھیجتا ہوں, تو مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں وہاں کی حکومت سازی کے لیے بھی اپنا کردار ادا کروں. وہ پی ٹی آئی کا بہت اچھا کام تھا, اور یہ مجھے نہیں سمجھتا کہ موجودہ حکومت نے اس پہ کیوں قدغن لگایا اور کیوں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں.
اس میں شاید ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ چونکہ عمران خان صاحب کے بہت ان سپورٹر کا ہیں، اندازہ ہے، حالانکہ ان کے بھی تو ووٹ ہیں، ان کے بھی ووٹ ہیں، یہاں ان کی بھی تو جماعتیں کام کر رہی ہیں بالکل نا، کر رہی ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ حق دینا چاہیے. وہ ڈر ڈر کے کھیل رہے ہیں، ڈر کے کھیلیں گے تو وہ پھر جیتے گی بین سٹوکس کی ٹیم، بابر اعظم کی نہیں کھیلے گی، جیتے گی، ایسے ہی ہوگا. اچھا، اوورسیز پاکستانیوں کے علاوہ آپ نے باہر یہاں آئے، آپ نے یہاں سے دیکھ کے آپ کو خیال آیا کہ پتوں کی فارم ہاؤس آپ نے بنا لیا اور ماڈرن ایگریکلچرل ٹیکنالوجیز وہاں آپ نے اپلائی کرنی شروع کر دیں، یا یہ آپ کے اندر کوئی بچپن سے چھپا ہوا ایک کسان کاشتکار تھا یہ دیکھیں جو مولانا صاحب، آپ کو جب موقع ملا آپ نے مولانا صاحب وہ ہمارے میرے والد صاحب تو سرکاری نوکری میں آ گئے، تحصیلدار تھے، جی لیکن ان کے تحصیلدار ہوتے بھی ہمارا اپنی زمین سے رابطہ کٹا نہیں تھا. ٹھیک ہے، تھوڑے عرصے کے لیے یہ ضرور ہوا کہ ہم نے اپنی زمینوں پہ کوئی ٹھیکیدار رکھ لیے یا دوسرے کام کرنے والے، لیکن الٹیمیٹلی جب میں پوری دنیا میں گھوما اور میں نے ایون کینیڈا میں بھی جائزہ لیا کہ یار ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہاں کی فصلیں ہیں، جو گندم ہے اتنی اچھی ہوتی ہے، یہاں دالیں اتنی اچھی ہوتی ہیں، تو ہم اس کو جدید طریقے سے کیوں نہیں. ہوتا یہ تھا کہ پاکستان میں ہم بڑا ٹپیکل کیا جی، وہ اپنا جس علاقوں میں رائس اچھا ہوتا تھا وہاں وہ بس رائس کاشت کر رہے تھے، جن علاقوں میں گندم تھی یا کچھ گنا، تو ہم یہ کرتے تھے کہ یہ ہماری بڑی ٹپیکل جو ہے نا تین فصلیں تھیں. تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ جو کاشتکار تھا وہ سارا عرصہ اپنے آڑتی کا قرضدار ہوتا تھا. بالکل، کہ اس کی 6 مہینے بعد فصل آنی ہے، اس نے پھینکنی ہے، اور اس کی ایڈوانس پیسے لیے ہوتے تھے، ایڈوانس پیسے لیے ہونے جاتے، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا اور اس کی جنس کی قیمت بھی نہیں تھی. اب یہ ہے کہ جدیدیت کا دور ہے، اب مکئی بہت آگے نکل گئی ہے. اب مکی چھوڑیں، آپ گنا لے لیں، کوئی چیز لے لیں. اب تو گندم جو ہے نا اس کا ریٹ 3500 تو گورنمنٹ نے کر دیا اور 4000 شاید جو ہے نا ہو جائے. پھر فروٹس اینڈ ویجیٹیبل پہ بہت کام ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کاشتکار کو یہ چاہیے کہ وہ ملٹی پرپز جو ہے نا اس کو، وہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح کہتے تھے کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو سارے انڈے جو ہے نا ایک ہی ٹوکری میں نہ ڈال لیں اپنے جو ہے نا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہمارے پاس کوئی چھوٹا سا یونٹ بھی ہے تو میں وہاں 3-4 کام کریں. اس سے یہ اور دیکھیں کہ ایگریکلچر اور لائف سٹاک تو بڑا ریلیٹڈ ہے، اور جو آپس میں ریلیٹڈ کام ہیں ان کو ذرا اچھے طریقے سے کر دیں. جیسے اب کیا کیا آپ نے اپنے گورایا فارمز پہ کیا کرا؟ اب میں نے یہ وہاں پہ کام کیا کہ سب سے پہلے تو ہم دیکھ رہے کہ مکئی تو ہم لگاتے تھے جی، تو مکئی کیا کرتے تھے ہم نے اس کے سٹے توڑنے اور اس کے دانے نکال کے تو ہم نے وہ مکئی فروخت کر دینی اور جو چارہ شارہ بنا لینا تھا عام طریقے سے، جو فوراً ہی جو ہے نا کھانا. اب یہ تھا کہ ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں جس طرح کینیڈا میں اگر آپ دیکھیں تو 6 مہینے برفیں ہوتی ہیں، تو یہ چارہ کس طرح کرتے ہیں، یہ اس کو سائلیج کو گٹھے بنا کے اور اچھے طریقے سے وہ رکھ لیتے ہیں. تو اب پاکستان میں بھی یہ ماشاءاللہ کافی رواج ہے اور ہم بھی یہ کر رہے ہیں کہ سائلیج مکئی کا جو ہے نا وہ بناتے ہیں، ان کی 40 kg کی یا 100 kg کی ایک گانٹھ بناتے ہیں اور وہ اس طرح پولیتھین سے اس کی گانٹھ بنتی ہے کہ وہ 2 سال تک محفوظ رہتا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر میرے پاس اگر 20 بھینسیں ہیں، گائیاں ہیں، تو وہ اگر بارش ہو گئی ہے تو وہ روزانہ چارہ کاٹنے کے لیے جو بندے ہوتے تھے وہ بیٹھے ہوتے تھے اور بھینسیں اور باقی سارے جو ہے نا وہ بھوکے جانور بیٹھے ہوتے تھے. اب یہ تصور آ گیا ہے کہ لوگ سائلیج لے لیتے ہیں، بنا بنایا ہوتا ہے، ایک گاٹھ کھولی اور ڈال دی. تو یہ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں کاشتکار جو ہے نا اس کو فیسیلیٹیشن بھی ملی ہے، وہاں کاشتکار کو پیسے بھی مل رہے ہیں. ایک تو یہ کام ہے. پھر آپ باغ لگائیں اپنی زمین پہ. میں نے 18 ایکڑ امرود کا باغ لگایا تو ماشاءاللہ وہ بڑا اچھا. امرود کے بارے میں ہے کہ اس کو کیڑا لگ جاتا ہے اور ہاں یہ پرابلم ہے تھوڑی سی، آپ وہاں سے کہاں، لیکن اس کی کیئر کرنی پڑتی ہے، اس کی سپرے. اب یہ ہے کہ پیسٹی سائڈز یہ ہماری مجبوری ہو گئی، ادروائز تو دیکھیں کہ پیسٹی سائڈز کے بغیر جو فصلیں ہیں، جو امرود ہے، جو فروٹس ہیں، جو سبزیاں ہیں، ان کا تو ایک اپنا ہی مزہ ہے. لیکن اب کیا کیا جائے کہ وہ ایک مجبوری بن گئی ہے کسان کی کہ وہ پیسٹی سائڈ استعمال کرتا ہے. پھر آپ نے مرغیوں کا بھی شروع کیا؟ پھر دیکھیں کہ ہمارے ملک میں یہ تھا کہ لوگوں نے مرغیاں تو شروع کر لی تھی چھوٹے چھوٹے انڈوں کے لیے جو ہے نا وہ ولایتی انڈے جو ہے نا، لیکن وہ جو ایک کانسیپٹ ہوتا تھا کہ یار دیسی انڈے نہیں مل رہے، تو دیسی انڈے کیا ملنے تھے کہ گھر میں کسی نے 4 مرغیاں رکھی ہوئی ہیں، کسی نے 6 رکھی ہیں. تو ہم نے یہ ایکسپیرینس کیا کہ میں نے اپنی زمین پہ ایک 5 ایکڑ کا ایک قطعہ لے کے علیحدہ ایک نکر پہ تو اس کی 4 دیواری کی اور اس کے اندر شیڈ بنا دی. اب یہ ہے کہ میں نے کوئی 5000 کے قریب اس میں دیسی مرغی رکھی ہوئی ہے
وہ دیسی مرغی آرام سے سارا دن فری رن ہے، وہ فری رن ہے، فری رینج ہے، ہوں، وہ دانا دن کا باہر تھوڑی بہت اس کو ہم کوئی جو بنی بنائی جو ہے نا دوائی اپنا وہ بھی دے دیتے ہیں. وہ بھی دے دیتے ہیں. لیکن یقین جانے کہ یہ اتنا بہترین کام ہے. دیسی انڈا اس وقت لاہور میں 20 سے 25 روپے کا ہم سے لوگ لیتے ہیں اور آگے 30-35 کا وہ دکان پہ چلا جاتا ہے. بالکل. تو یہ ایک آسان کام ہے جو کہ کسانوں کو کرنا چاہیے. سالج ہو گیا، یہ ہو گیا، باغ لگا لیں، پھر آپ سبزیاں لگائیں. سبزیاں بہت. پھر ہم نے اپنا ٹنل فارمنگ کی. اچھا. اس سال تو نہیں کی. ٹنل فارمنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ سبزیاں جو ہے نا ارلی لے لیتے ہیں. ارلی سے یہ ہوتا ہے کہ کسان کو ایک تو لوگوں کو تازہ سبزی جلدی ملتی ہے اور اس کی جو ہے نا بہت زیادہ فصل ملتی ہے. تو یہ 4-5 کام ہیں. ہائیڈروپونک وہاں بھی نہیں شروع ہوئی؟ ہائیڈروپونک وہ جو ٹریز کے اندر پانی میں جو گرو کرتے ہیں سبزیاں، نہیں وہ ابھی مقبول نہیں ہوئی. لیکن یہ ہے نا کہ جو ٹنل فارمنگ ہے وہ سارٹ آف دس ہی ہے نا کہ اس کو اگر سردی ہے تو ہم نے اگر پہلے یہ ہوتا تھا کہ گرمیاں جب آنے لگتی تھی تو ہم گرمیوں کی سبزیاں لگاتے تھے. اب یہ ہوتا ہے کہ گرمیاں آنے سے پہلے ہی فوراً ہی آپ نے ٹنل فارمنگ جو ہے نا وہ آپ نے اس کو پولی تھین سے جو ہے نا ٹنل بنائی ہوتی ہیں اور اس کو وہ درجہ حرارت مناسب مل جاتا ہے اور وہ آپ کو بہترین ملتی ہیں. تو آپ ان کو جو ہے نا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ملک میں جو ہے نا اور بلکہ کسانوں کو یہ میں مشورہ دیتا ہوں. جب میں نے مرغیاں بھی پالیں تو مختلف لوگوں نے یوٹیوب چینلز والے میرے پاس آئے تو انہوں نے میرے سے پوچھا تو میں نے ان کو بتایا کہ یار یہ چھوٹے چھوٹے اگر 4-5 کام آپ کرتے ہیں تو اس سے کسان تو خوشحال ہوگا ہی، ملک بھی خوشحال ہوگا. اور وہ عمران خان صاحب کی باتوں کا لوگ مذاق تو اڑاتے تھے لیکن ظاہر ہے کہ انہیں بھی کسی نے مشورہ دیا کہ یہ مرغ بانی. میں آپ کو بتاؤں کہ مرغے 4-5 انہوں نے تو بلکہ دیتے تھے کہ 4-5 مرغیاں اور ایک مرغا اور بہت تھوڑے پیسوں میں. لیکن اگر آپ تھوڑا سا زیادہ رکھیں ان کی کوانٹٹی تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا آپ پیسے. اب آخری کوشچن میں آپ سے پوچھوں گا، پاکستان میں اس وقت تازہ ترین جو جنگ جاری ہے، پورا ملک تقریباً اس کے جان خیزی کا شکار ہوا ہے، وہ ہے سول سپریمیسی کی جنگ. میاں صاحب کو جب اقتدار سے نکالا گیا تو انہوں نے اسلام آباد سے لاہور جلوس لے کے گئے اور انہوں نے کہا مجھے کیوں نکالا. اس کے بعد انہوں نے یہ تحریک شروع کر دی کہ مجھے آرمی نے ہٹایا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے ہٹایا، یہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا، ووٹ کو عزت دو یہ نعرہ لگایا. اس کے بعد وہ پتہ چلا کہ ان کی تحریک پتہ نہیں کیا ان کی کوئی ڈیل ہوئی، کیا ہوا، کس طرح ہوا، وہ بھاگ کے انگلینڈ چلے گئے. انگلینڈ پہنچ کے وہاں پھر انہوں نے گجرانوالا کی ان کی مشہور و معروف اسپیچ تھی جس میں ایک اسپیچ میں انہوں نے 11 دفعہ کی 14 دفعہ DGISI جنرل فیض حمید اور چیف آف آرمی اسٹاف اس وقت کے جناب قمر باجوہ صاحب کو لتاڑ دیا. لوگوں نے کہا کہ اللہ میاں صاحب جناب سول سپریمیسی کے جو ہے نا ہمارے چیمپئن آ گئے ہیں نئے اور یہ جنگ لڑیں گے. پھر اس کے بعد پتہ نہیں چلا کہ ان کے بھائی صاحب نے پتہ نہیں گیٹ نمبر 4 پہ گئے یا 6 پہ یا 8 پہ گئے اور انہوں نے ڈیل کر کے وہ وزیر اعظم بن گئے اور اس کے بعد میاں صاحب کی تقریریں بھی سلو ہو گئیں اور معاملات بھی ختم ہو گئے. اور پھر آل آف اے سڈن ہم نے دیکھا کہ وہ صاحب جو ہمیشہ ایک پیج پہ تھے، جو فخر سے کہتے تھے کہ ہاں مجھے ووٹ کی ضرورت ہوتی تھی تو میں آرمی چیف کو کہتا تھا، وہ مجھے ووٹ پورے کر دیتے تھے. مجھے امینڈمنٹ کوئی لا میں کرنی ہوتی تھی، فیٹف پہ مجھے جو ہے چاہیے تھی ہیلپ تو میں نے آرمی چیف کو فون کیا اور وہ فون کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہے سارے ملے ہوئے تھے اور سارے انڈر انفلوئنس تھے ان کے آرمی والوں کے. جو بندہ فون کر کے ان سے ہیلپ مانگ رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ اس کے انڈر انفلوئنس ہے. جن کو وہ فون کر کے کہہ رہے ہیں صبح جا کے آپ نے اسمبلی میں فلاں کو معاملے پہ فلاں یس کرنا ہے، فلاں معاملے پہ نو کرنا ہے، اس کا مطلب ہے وہ بھی سارے ان کے انڈر انفلوئنس ہیں. تو پھر بچا ہوا کون تھا؟ پھر عوام کو یہ دھوکہ کیوں دے رہے ہیں سول سپریمیسی کا؟ میاں صاحب پہلے دیتے رہے، آج عمران خان صاحب شاید دے رہے ہیں اور کل پتہ چلے کہ شاید آگے چل کے کوئی اور آ جائے. لوگوں کا اعتبار تو یہ کھوتے جا رہے ہیں دن بدن سول سپریمیسی کا. انہیں صرف کرسی چاہیے سب کو. دیکھیں فیاض بھائی آپ نے بڑا اچھا خود ہی تجزیہ کر دیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان کیا کہہ رہا ہے، عوام کیا کہہ رہا ہے، ان سب سے آگے جا کے جو پاکستان کی فوج ہے وہ سمجھ گئی ہے کہ اس نے اب کیا کرنا ہے. دیکھیں پاکستان کی فوج جب سیاستدان بلاتا تھا تو مجبوری کی وجہ سے اس کو بھی جانا پڑتا تھا. لیکن اب میں نے جو باجوہ صاحب نے جاتے جاتے جس آپ نے تقریریں سنی ہیں، پوری دنیا نے سنی ہے، پاکستان نے سنی ہے، انہوں نے جس طرح ایکسپوز کیا ساری جماعتوں کو، کسی ایک جماعت کو نہیں، انہوں نے ایکسپوز کر دیا. اور اس کے بعد فوج کا اب یہ کہنا ہے اور فوج کا ماٹو ہے کہ ہم نے غیر جانبدار رہنا ہے، ہم نے غیر سیاسی رہنا ہے. اور اگر غیر سیاسی اور غیر جانبدار رہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی جس کو عوام چاہتے ہیں وہ آئے گا، اپنے طاقت کے بل بوتے پہ آئے گا تو وہ یقینی طور پہ عوام کی خدمت کریں گے اور عوام کے صحیح نمائندے ہوں گے. اب دیکھیں کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم نے
عمران خان صاحب تو چلے گئے اقتدار سے، جی اس کے بعد جتنے بائی الیکشن ہوئے تھے کیا ہوا تھا کہ عوام کی مقبولیت جو تھی وہ عمران خان کو ملی، 70% سیٹیں اس نے جیت لیں. تو اب بھی اگر الیکشن ہوتا ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ عمران خان جیتے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آگے جا کے بھی کہ جس بھی جماعت کو ووٹ ملتا ہے اس کو وہ ووٹ لینا چاہیے. اور اگر فوج سیاست سے دور رہنا چاہتی ہے تو ہم کیوں نہیں ان کو دور رہنے دیتے. دیکھیں نا کہ میاں نواز شریف صاحب بھی کہتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا، اور ایک پیج والے بھی کہتے ہیں. تو یار یہ سارے اسی بات پہ ایک پیج پہ کیوں نہیں آ جاتے؟ یہ کیوں نہیں چاہتے کہ ان کی فوج سرحدوں کی محافظ رہے، اور اگر کسی آفت میں یا کسی آڑے وقت میں ان کی ضرورت پڑتی ہے تو ان سے کام ضرور لیں. ہم کیوں ان کے کندھوں پہ چڑھ کے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں؟ اب دیکھ لینا کہ اب تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں سارے فوج کے کندھوں پہ چڑھ کے، اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے آتے ہیں. تو اب مجبوری دیکھیں نا کہ جنرل باجوہ یہ کہتے ہیں یا فوج یہ کہتی ہے کہ یار فیٹف وہ ملک کی مجبوری تھی. اب اس میں ساری سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ نہیں آ رہی تو ملک کے لیے تو بہتر تھا نا کہ فیٹف جو ہے نا اس کا مسئلہ حل ہو، اور ہم جو ہے نا کم از کم IMF میں یا باقی جگہوں پہ جا کے اپنا سر فخر سے بلند کر سکیں کہ یار ہمارے ملک میں کوئی کرپشن نہیں ہے، اور آپ ہمیں امداد دینا چاہتے ہیں تو دیں، ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو دیں. منی لانڈرنگ نہیں ہو رہی تو کوئی تیار ہی نہیں ہو رہا تھا. کیوں نہیں تیار ہو رہا تھا؟ اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ کسی ایک خاص جماعت کو مقبولیت نہ مل جائے. تو اپنی مقبولیت بچانے کے لیے ہم نے ملک کی سیاست کو، ملک کی جو وقار کو داؤ پہ لگا دیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مناسب موقع ہے اس وقت. ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو کم از کم ہوش کے ناخن ضرور لینے چاہیے، اور انہیں کم از کم فوج کو اب اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے. جو فوج کرنا چاہتی ہے وہ فوج کو کرنا دے. جو کام سیاستدانوں کا، سیاستدان کیوں نہیں مل بیٹھتے؟ دیکھیں نا پوری دنیا میں سیاستدان اگر ملک کے لیے کوئی وقت آتا ہے تو مل بیٹھتے ہیں نا. ہم کیوں نہیں مل بیٹھتے؟ آپ کو کوئی توقع ہے ان سے، ہماری موجودہ قیادت سے؟ مجھے تو کوئی توقع نہیں ہے، سچی بات ہے. اسی طرح لڑتے رہیں گے اور ہمیں لڑتے رہیں گے. وہ کہتے ہیں کہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم بچوں. ہم جب پڑھتے ہوتے تھے کہ ایک ہی چونچ اور ایک ہی دم، تو کم از کم ہم انہیں کہہ ضرور سکتے ہیں کہ پلیز اس کام سے باز آ جائیں. اور اگر ایک فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان آ بھی جاتا ہے تو کیا ہے، 5 سال وہ آرام سے حکومت کرے، اور اگر اس کے اگلے سال اس کے اگلے ٹینیور میں کسی دوسرے کو ملتی ہے تو اس کو کرنے دے. الیکشن آپ دیکھ رہے ہیں؟ الیکشن تو مجھے وقت پہ ہوتے نظر آتے ہیں. لوگ کہہ تو رہے ہیں جب یہ 5 سال اسمبلی پوری کرے گی پھر ہوں گے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ تو عمران خان نے یہ جو پنجاب اسمبلی اور KP کی اسمبلی توڑنے کا جو ایک شوشہ چھوڑا ہے یا سیاسی چال چلی ہے، اس میں کوئی جان نظر آتی ہے؟ کیا وہ توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اور اگر توڑ لیے تو کیا جنرل الیکشن ہو جائیں گے یا صرف صوبائی اسمبلیوں کے ہی ہوں گے؟ دیکھیں بات پتہ کیا ہے، جن کو ہم علیحدہ کرنا چاہ رہے ہیں نا، بات پھر انہی کی طرف جا رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بات اب جو ہے نا ان کے کورٹ میں ہمیں نہیں بھیجنی چاہیے. ہمیں خود ہی کیوں نہیں مل بیٹھتے؟ ابھی پچھلے دنوں میں مجھے لگا تھا کہ دونوں طرف سے کچھ مل بیٹھنے، عارف الوی سے ملنے گئے تھے اس وقت شاید، کچھ مل بیٹھنے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو کچھ اگر مل بیٹھتے ہیں، چلیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وقت سے پہلے الیکشن کروا دیں تھوڑا، جو مارچ کی جو باتیں ہو رہی ہیں. تو مارچ میں اگر یہ اگلی اسمبلیوں کے الیکشن کی دے دیتے ہیں تو میرے خیال میں عمران خان بھی اسمبلیاں نہیں توڑے گا اور ایک کوئی بہتر حل نکل آئے گا. اس طرح کا حل ہو جائے تو یہ ملک کے لیے اور قوم کے لیے بہتر ہے. اور جو ہماری اکنامک سچویشن ہے شاید اس سے بھی ہم بچ جائیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے ریزروز دن بدن کم جا رہے ہیں، اور اگر 4-6 مہینے یہی سچویشن رہی انسرٹینٹی تو پھر ہم بری طرح، میں کہتا ہوں کہ اگر سری لنکا بننے سے اگر میں آپ کو ایک سینیریو بتاتا ہوں مولانا صاحب، ایک سینیریو تو یہ تھا کہ ہمارے آرمی چیف کو جانا پڑتا تھا ہاتھ پھیلانے کے لیے ان سیاستدانوں کے لیے اور اس ملک کے لیے. ان سیاستدانوں کو عقل نہیں آتی کہ اگر یہی مل کے عمران خان صاحب، آصف زرداری صاحب، میاں صاحب، اگر یہ مل کے سعودی عرب کو، چائنا کو کہیں کہ ہم سب اکٹھے ہیں اور آپ بھی ساتھ دیں اور ہمیں مشکل وقت سے نکالیں، تو کون نہیں نکالے گا؟ بالکل. لیکن یہ اکٹھے ہوتے نظر نہیں آتے. آخر میں ہمارے ناظرین کو اگر آپ کوئی بات میں بھول گیا ہوں اور آپ انہیں میسیج دینا چاہیں اوورسیز پاکستانیوں کو یا پاکستان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسپیشلی آج کل کے جو سوشل میڈیا سے انفلوئنس لوگ ہیں ان کو بتانا چاہتے ہیں، تو پلیز. دیکھیں میں اپنے جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، اسپیشلی دیکھیں میں کینیڈا میں بیٹھا ہوں، تو مجھے آپس میں یہاں جو ہماری کمیونٹی ہے، میں ان کو کہوں گا کہ وہ کم از کم اتحاد سے، اتفاق سے، آپس میں مل بیٹھ کے کام کریں.
اور پاکستان کے جو مستقبل کو روشن کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. دیکھیں جو تارکین وقت جو تارکین وطن ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے. جتنا یہ پاکستان کو سپورٹ یہاں سے مل رہی ہے شاید پاکستان کے اندر سے اتنی جتنی ہونی چاہیے تھی نہیں مل رہی. تو یہ ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور میں پاکستانی حکومت سے بھی یہ کہوں گا کہ تارکین وقت کو ان کے ووٹ کا حق دیں, ان کو پوری عزت دیں, احترام دیں. انشاءاللہ ہم جب سب اکٹھے ہوں گے پاکستان میں ایک اتحاد کا پیغام جائے گا, تارکین وطن کی طرف سے جائے گا. اگر سیاستدان آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں تو پوری دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی. پھر چائنا, سعودی عرب, امریکہ میرے خیال میں سب ہمارا ساتھ دیں گے تو پاکستان ایک خوشحال وطن بن کے ابھرے گا. بہت شکریہ محسن گرائے صاحب. ناظرین کرام, یہ تھے ہمارے سینئر صحافی پاکستان سے کینیڈا کے دورے پہ آئے ہوئے, اور پاکستان والے کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے ہیں. یہ ان اوورسیز خوش قسمت اوورسیز پاکستانیوں میں سے ہیں جو دونوں دنیاؤں کے مزے لے رہے ہیں. اللہ کرے ہم اوورسیز پاکستانیوں میں سے زیادہ ان آنے والے دنوں میں ان کی سچویشن میں چلے جائیں, اور ہم جس طرح انہوں نے پاکستان میں ایگری فارمنگ کی ہوئی ہے, ہمارے اوورسیز پاکستانی یہاں سے وہاں جا کے انویسٹمنٹ کریں, ڈفرینٹ پروجیکٹس شروع کریں, اور یہاں بھی ان کے سلسلے اسی طرح چلتے رہیں. لیکن بات وہی کہ ہم یہ شخصیت پرستی سے جب تک نہیں نکلیں گے اور نظریات پرستی کو نہیں اپنائیں گے اس وقت تک ہم اسی طرح ایک دوسرے سے دست و گریباں رہیں گے. اور یہ دست و گریباں رہنا صرف یہی نہیں کہ ہم اپنی انرجی ضائع کرتے ہیں, ہم دنیا کے سامنے ایک تماشا بھی بنے ہوئے ہیں. خدا را ہمارے پاکستان کے سیاستدانوں سے, سیاسی قیادت سے ہماری درخواست ہوگی کہ کچھ ملک کا سوچیں. یہ کرسی آج ایک کے پاس ہے, کل دوسرے کے پاس ہے. جس کے پاس آج ہے اس کے پاس کل نہیں رہنی, اور جس کے پاس گزشتہ کل تھی آنے والے کل شاید دوبارہ اسے مل جائے. اس لیے کرسی کے ہوس میں آپ ملک کو, اس قومی پرچم کو اور قائد اعظم محمد علی جناح کے بتائے ہوئے راستے کو نہ بھولیں. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے. آئندہ ہفتے ایک اور موضوع مہمان کے ساتھ آپ خدا حافظ.